अच्छा, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? जो मैंने अभी तक कहा सब बात समझ में आई ना, कि मुसन्ना किसको कहते हैं? यानी इसमें एक पहली चीज क्या है कि अगर मुसन्ना में से अलिफ नून को हटा दिया जाए तो उसका मुफरद तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो फिर वो मुसन्ना नहीं। दूसरी चीज ये है कि जब मुसन्ना तैयार किया जाए तो दोनों हम नाम और हम माना होने चाहिए। दे शुड हैव द सेम नेम एंड द सेम मीनिंग। ठीक है, उनको लफ्जन आर्टिकुलेशन उनका एक होना चाहिए, और इनके मानी जो मीनिंग्स है वो भी सेम होने चाहिए, तभी इनका मुसन्ना बनता है। जैसे उमर और उमर से उमरानी, किताबुन व किताबुन से किताबानी। इसलिए इसी तरह अगर हम कहें कि हिंदुन, हिंदुन व हिंदुन, ठीक है, तो क्या बनेगा? हिंद, हिंद, हिंदानी। हिंदानी, दो हिंद। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ चीजों की तरफ। अरबी जुबान में ये बात तो क्लियर है कि मुसन्ना दो हम नाम चीजों से बनता है, लेकिन अरबी जुबान में कुछ चीजें उन्होंने इस तरह बना रखी हैं कि जिनको वो प्रेजेंट एज अ डुअल करते हैं मुसन्ना, लेकिन इनके अंदर दो मुख्तलिफ चीजें शुमार की जाती हैं। ठीक है, लेकिन इनमें दो मुख्तलिफ चीजें शुमार की जाती हैं। जैसे अरब के यहाँ, खासकर इस्लामिक फील्ड में या इस्लामिक तारीख में, जब कोई ये कहे अशैखानी, अशैखानी, अशैखानी का मतलब क्या होता है? दो शेख। अशैखानी यानी दो शेख, शेखुन व शेखुन, शेखानी, है ना? लेकिन जब हम कहते हैं अशैखानी, अरबी, खासकर अरबी जुबान में अगर अगर आपको कोई ये कहे कि ये शेखानी है, तो इनसे मुराद बाज दफा इमाम अल बुखारी व मुस्लिम, ठीक है, कि इमाम बुखारी और मुस्लिम को मिलाकर शेखानी कह दिया जाता है। ठीक है, इमाम बुखारी और मुस्लिम को मिलाकर शेखानी कह दिया जाता है। रवाहु शेखाइन, रवाहु शेखानी यानी जो शेख हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया है। ठीक है, इसी तरह अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी शेखानी कहा जाता है। ठीक है, दोनों को मिलाकर शेखानी कहा जाता है। कि फी हादिहिल मसअलती रअयु शेखैनी हाकदा, कि इस मसले में अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय इस तरह है। तो इन, हालांकि दोनों अलग हैं, दोनों जात अलग हैं, दोनों के नाम अलग हैं, दोनों के मानी अलग हैं, लेकिन इनको किस तरह अरब प्रेजेंट करते हैं? एक साथ प्रेजेंट करते हैं। जैसे अशेखानी, तो अशेखानी यानी अगर हदीस की फील्ड में हो तो इमाम बुखारी व मुस्लिम, और अगर खिलाफत के एतबार से हो तो, या सहाबा के तबके में हो तो अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये खास है, यानी अरब से हम सुनकर इस चीज को समझते हैं। इसी तरह अगर कोई कहे अशमसानी, ठीक है, अशमसानी, अशमसानी, शमसुन व शमसुन, शम्स कहते हैं सूरज को, शमसुन व शमसुन, इसकी जमा शमसानी। ठीक है, तो जी, तो शमसानी यानी यहां पर जब अरब इस्तेमाल करते हैं तो शमसानी का माना सूरज और चांद को मिलाकर करते हैं। यानी उनके नजदीक अशमसानी यानी अशम्स वल कमर, अशमसानी, शम्स व कमर। और ये बहुत कसीर इस्तेमाल है, यानी इस ये चीजें अरब से सुनकर हम पता करते हैं। अशमसानी, हालांकि वो कमरानी भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने अशमसानी को चुना है। शम्स और कमर के लिए अशमसानी। बात आ रही है ना समझ में? यानी अरब इसको इस्तेमाल इस तरह करते हैं, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, यू शुड नो दिस। ठीक है, कि अगर आप कहीं शमसानी पढ़ें तो आपके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर दो शम्स मुराद है, बल्कि एक शम्स और एक कमर, सूरज और चांद मुराद है। ठीक है, हालांकि असलन ये मुसन्ना नहीं है, लेकिन इनको अरब मुसन्ना की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अल अबवानी, अल अबवानी, ठीक है, अल अबवानी, अल अबवानी यानी दो अबू, दो अब यानी वालिद, अल अबवानी यानी दो वालिद। तो अबवानी से मुराद, वेलकम टू यू फातिमा, जस्ट वन सेकंड। ठीक है, अल अबवानी से मुराद अबुन व उम्मुन। ठीक है, अबुन
و उम्मुन, अबुन व उम्मुन, माँ और बाप दोनों को मिलाकर अल अबवानी। हालांकि यहाँ पर अबुन अबवानी यानी अबुन व अबुन होना चाहिए था, लेकिन उनके यहाँ अबवानी से मुराद अबुन व उम्मुन, माँ और बाप या बाप और माँ दोनों मुराद होते हैं। जी सिस्टर फातिमा, यू कैन आस्क ए क्वेश्चन। सर जो सूरह रहमान शायद वहाँ पे जो शमसानी मेंशन किए गए, तो वही डिनोट किया गया है क्या सर? सन या मून? आयत मुझे एक बार रेफर कर सकते हैं हम? मेरे भी जहन ठीक में है फौरन सर, नहीं आ रहा। मैं यू कैन क्लास के आस्क। एंड में से मैं ये हाँ, करती हूँ। क्लास के एंड में वी कैन डिस्कस इंशाल्लाह। जी ठीक जी है। जी ओके। ओके। अच्छा, इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं जैसे शहादतानी, अशहादतानी, अशहादतानी यानी ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी ये जो दोनों शहादतें हैं कि मेरा माबूद बरहक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, इसके अलावा कोई नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, ये दोनों शहादतें मिलकर अशहादतानी बन जाते हैं। ठीक है। तो ये इस कायदे को कहते हैं कायदा तगलीब। इस कायदे को क्या कहते हैं? कायदा तगलीब, जहां पर एक को जो है ना वजनदार इतना बना दिया जाता है कि वो दूसरे पर गालिब हो जाता है। अल अबवानी में अबुन व उम्मुन दोनों हैं, लेकिन अबुन को गालिब करके दोनों को अबवानी एक साथ कह दिया जाता है। ठीक है। इसी तरह अशेखानी में एक शेख को दूसरे पर जो है ना वो फौकियत देकर दोनों को शेखानी बना दिया जाता है। इसी तरह शमसानी वगैरह वगैरह और भी है। और ये अरबों से सुनकर हमें पता चलता है। अरबों से हमें ये चीज सुनकर पता चलती है। जैसे कि अगर आप सूरह यूसुफ की आयत नंबर 99 देखिए, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 99, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर आपके पास तर्जुमा है या मुसहफ है, इसमें आप देखें सूरह यूसुफ की आयत नंबर 99 कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि। ठीक है। कि जब वो भाई और सारे उनके घर वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुए, उनके सामने दाखिल हुए उनके घर में या उनके है ना वो महल में, आवा इलैहि अबवैहि, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों माँ बाप को अपने तरफ यानी बैठाया या अपने पास बुलाया। आवा इलैहि अबवैहि, तो अबवैहि का लफ्ज आया है नसब की हालत में, अबवैहि यानी अबवाहु से अबवैहि। हाँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि बाज दफा मुजक्कर को जो है ना वो तरजीह दी जाती है। और अरब के यहाँ ये खास आदत है कि वो मुसन्ना को छुपाते हैं, यानी उनके यहाँ आदतन यानी वो ये कोशिश करते हैं कि मुसन्ना का नाम जाहिर ना हो या मुसन्ना जाहिर ना हो, जहां पर मुजक्कर और मुसन्ना साथ हो ना, तो वो मुअन्नस को यानी मुजक्कर और मुअन्नस अगर साथ हो तो मुअन्नस को वो छुपाते हैं, यानी उसको जाहिर नहीं करते। ठीक है, वो अदबन उनके यहाँ ये चीज थी। इसी तरह असहिहानी, असहिहानी से मुराद किसी को पता है असहिहान किसको कहते हैं? असहिहान किसको कहते हैं अरबी जुबान में, हमारे इस्लामिक लिटरेचर में? असहिहान से मुराद इमाम बुखारी की किताब सही और इमाम मुस्लिम की किताब असही, ये दोनों किताबें मिलाकर असहिहानी। ठीक है। रवाह रवाह इमाम अल बुखारी व मुस्लिम फी सहीहैनी, इसका नसब की सूरत में सहीहैन, सहीहैन हम कहते हैं इसको बार बार, जबकि ये नसब की हालत में होता है। ठीक है। असहीहानी। इसी तरह अल हसनानी, अल हसनानी, अल हसनानी से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे, हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल हसनानी। ठीक है। इसी तरह अल इशाआनी, अल इशाआनी। ठीक है। अल इशाआनी, अगर अरब कहें कि अल इशाआनी तो इससे मुराद क्या होता है? मगरिब और इशा, मगरिब और इशा के वक्त को मिलाकर वो कहते हैं अल इशाआनी। इसी तरह अल मुअव्विज़तानी, अल मुअव्विज़तानी, ये तो आपने बहुत सुना होगा, अल मुअव्विज़तानी, अल मुअव्विज़तानी से मुराद सूरत नास और सूरत फलक। बिल्कुल, अल मुअव्विज़तानी से मुराद सूरतुन नास वल फलक, जिसको हमें मुअव्विज़तैन, मुअव्विज़तैन हम कहते हैं।
لیکن وہ اصل میں معوذتانی رفع کی حالت میں، اور نصب کی حالت میں معوذتین، معوذتین، نصب اور جر کی حالت. اسی طرح الاخبثانی، الاخبثانی یعنی بول و براز. اسی طرح الاذانانی، ٹھیک ہے، الاذانانی، دو اذانیں. دو اذانیں سے مراد ایک تو نماز کی جو اذان ہوتی ہے وہ، اور دوسری اقامت نماز، یہ دونوں ملا کر الاذانانی. اسی طرح الاسودانی، الاسودانی سے مراد تمر، کھجور اور پانی. کھجور اور پانی کو عرب ملا کر الاسودانی کہتے ہیں. اسی طرح الثقلانی، ٹھیک ہے، الثقلانی یہ سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے. الثقلانی، الثقلانی سے مراد انسان و جن، ٹھیک ہے، یہ دونوں ذات ملا کر الثقلانی. اسی طرح ایک لفظ ہے الزہرا، الزہراوانی، الزہراوانی، یہ اس طرح میں اس کو لکھ دیتا ہوں اس طرح الزہ الزہراوانی، ٹھیک ہے. الزہراوانی، آپ کو پتا ہے الزہراوانی کس کو کہتے ہیں؟ الزہرا کہتے ہیں نور کو، روشنی سورہ کو. بقرہ کو، اور جی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو، دو جی جی چمکتی ہوئی سورہ. جی. الزہراوانی، الزہرا جو ہے یہ ازہر جو لفظ ہے نا، ازہر اس کا مؤنث ہے، الزہرا. تو زہرا کہتے ہیں چمکنے والی چیز کو، منور چیز کو، یا چمکانے والی چیز کو، ٹھیک ہے. تو زہرا سے الزہراوانی یعنی دو چمکتی ہوئی چیزیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو الزہراوانی کہا ہے، یعنی دو چمکتی ہوئی صورتیں، یعنی ان میں نور ہے. اچھا، تو یہاں تک تو یہ میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی انفارمیشن کے طور پر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ کتابیں پڑھیں حدیثوں کی یا پھر قرآن مجید میں، تو یہ چیز آپ کے سامنے آئیں گی. اور بھی بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے، ہر چیز تو یہاں پر ہم نہیں پڑھ سکتے. پھر وہ جب وہ چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے تو آپ کو انشاءاللہ وہ پتہ چل جائیں گی. اچھا، اب ایک سوال ہے مثنیٰ سے متعلق. ہمیں دو چیزوں کو جب جوڑنا ہو اور ایک کی نسبت دوسرے سے کرنی ہو، یہ ہم نے پچھلے کلاس میں بھی کیا تھا. ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر زید کی کتاب، ہم اگر ہمیں کہنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کتاب زیدن، زید کی کتاب، ہے نا. کتابن اور زیدن تھا، ہمیں کہنا ہے زید کی کتاب، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کتاب زیدن. اور پہلا جو لفظ ہوتا ہے اس کی تنوین ہٹ جاتی ہے، دوسرے لفظ میں کسرہ آ جاتا ہے، اور اس کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ زید کی کتاب، کتاب زیدن. اس کو کہتے ہیں ترکیب اضافی، ترکیب الاضافی، الترکیب الاضافی. یعنی ایک کو دوسرے کی طرف ایٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی اضافت کر دی جاتی ہے، نسبت کر دی جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی لفظ ہے عبدن، عبدن یعنی بندہ، اور اگلا لفظ ہے اللہ، ہمیں کہنا ہے کہ اللہ کا بندہ، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے تنوین کو ہٹا دیں گے پہلے، عبدو، اور اللہ کے نیچے کسرہ لگا دیں گے جو میں نے پہلے سے لگا کے رکھا ہے. تو یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ عبد اللہ، اللہ کا بندہ، عبد اللہ، اللہ کا بندہ. واضح؟ اچھا، اب اگر مجھے کہنا ہے دو اللہ کے بندے، عبد اللہ و عبد اللہ، دو بندے ہیں، دونوں اللہ کے بندے ہیں، ایک عبد اللہ ہے اور دوسرا بھی عبد اللہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک بندہ عبد اللہ اور دوسرا بندہ بھی عبد اللہ. تو میں اس کو کس طرح کروں گا؟ تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے والے لفظ کو وہ مثنیٰ بناتے ہیں. تو پہلا والا لفظ کیا ہے؟ عبدن، اس کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ اب عبدانی. عبدانی. اور اگلا لفظ ہے اللہ یا لفظ الجلالہ. اب ہمیں دونوں کو ملانا ہے. تو ملانے کا طریقہ کیا ہے؟ دوسرے لفظ کو وہ کچھ نہیں کرتے، دوسرا لفظ ایک ہی رہتا ہے، اللہ ہی. صرف پہلے والے لفظ کو وہ مثنیٰ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب عبدانی سے، اب یہ جو تنوین ہے میں نے پچھلی ویک بتایا تھا نا، یہ تنوین ہی اصل میں یہ نون ہے. تو اس نون کو اگر ہم ہٹا دیں تو جیسے کہ گویا ہم نے تنوین کو ہی ہٹا دیا، اور اللہ کے نیچے، لفظ کے نیچے کسرہ لگا دیا. لفظ کیا بنا؟ عبد اللہ، عبد اللہ یعنی اللہ کے دو بندے، عبد اللہ و عبد اللہ، عبد اللہ اللہ کے دو بندے. واضح؟ عبد اللہ اللہ کے
दो बंदे। ये क्लियर है ना कि अब्दुल्लाही व अब्दुल्लाही से अगर हमें जमा करना हो तो सिर्फ पहला वाला हिस्सा को लेकर हम इसका तस्निया करते हैं। दूसरे वाले लफ्ज को, जो इसका मुजाफ इलैही है, मुजाफ को सिर्फ हम तस्निया करते हैं। मुजाफ इलैही जो लफ्ज अल्लाह है उसको हम तस्निया नहीं करते, हम सिर्फ पहले वाले को करते हैं। वाज़ेह है? क्लियर है? जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब अगला लफ्ज है अब्दुल्लाही। अब दो दो बंदे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक का नाम है अब्दुल्लाही। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम इसमें फ्लेवर डालते हैं। एक बंदा है अब्दुल्लाही और एक बंदा है अब्दुल वहाबी। ठीक है, एक दूसरा बंदा है अब्दुल वहाब। दोनों अल्लाह के बंदे हैं, सिर्फ एक अब्दुल्लाही है और एक अब्दुल वहाब है। इसका मुझे तस्निया करना है, मुझे बताना है कि ये दो हैं। अब जाहिर है कि ये दोनों तो एक जैसे नाम नहीं है, ना ही इनका माना एक है, लेकिन अरब क्या करते हैं, क्योंकि इनको तस्निया बताना अगर जरूरी पड़ जाए कि ये दो हैं, मिसाल के तौर पर किसी के दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम अब्दुल्ला है और दूसरा का नाम अब्दुल वहाब है। अब उनको बताना है कि इसके दोनों बेटे जो है ना, दोनों के नाम में अब्द है, तो वो क्या करते हैं, एक किसी को लेते हैं और उसको इस तरह लिखते हैं अब दा। और उनके पास चॉइस है, या तो वो अल्लाह ही कर दें तो भी वो सही, और वहाब कर दें तो भी सही। यानी वो अब्दुल्लाही वो अब्दुल वहाब को अब्दुल्लाही कह दे या अब्दुल वहाब कह दे, दोनों तरह चलता है उनके यहाँ, अरब को यहाँ। ठीक है, तो वो इस तरह करते हैं। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आप जो है ना, आपके जहन में ये चीज हो कि ऐसा भी होता है अरबी जुबान में, कि दो अलग अलग नाम हैं लेकिन दोनों के नाम में अब्द है। और जब उसका तस्निया करते हैं वो मुजाफ मुजाफ इलैहि में, तो पहले वाले हिस्से का तस्निया करते हैं, दूसरे वाले में उनको इख्तियार होता है कि वो अल्लाह को ले या अल वहाब को ले, और दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है, तो ये उनका एक तरीका है। अब हमने चूंकि इतना कर लिया है, तो बस अब एक मिसाल मुसन्ना की देखते हैं इंशाल्लाह, और फिर आगे बढ़ते हैं। अ, सवाल है मिसाल के तौर पर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जैसे सूरह फातिर की आयत नंबर 12 जैसे स्क्रीन पर आपके है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वमा यस्तविल बहरान, वमा यस्तविल बहरान। तो यहाँ पर जो लफ्ज बहरान है, अल बहरान, ये असल में मुसन्ना है। अल बहरानी मुसन्ना है, किसका मुसन्ना है? अल बहर का। अल बहर, अल बहरू का मुसन्ना है अल बहरानी। तो इस सेंटेंस में ये फाइल है, मरफू है, और इसकी अलामत जो है रफा की, वो कौन सी है? अलिफ। अलिफ है। इसकी अलामत रफा की कौन सी है? अलिफ है। अब हम इसकी अलामत कसरा नहीं कहेंगे। ये आखिर पर ये जो कसरा है ये तनवीन है, इसको नहीं देखना है, इस नून को हमें इस अलिफ पर फोकस रखना है मुसन्ना में। ये बहुत अहम चीज है कि इसके अलामत रफा की अब क्या बन गई? अलिफ है। व अलामत रफ़इही अल अलिफ, इसकी रफा की अलामत अलिफ है। लिअन्नहु मुसन्ना, क्योंकि ये मुसन्ना है, इस वजह से इसके रफा की अलामत पेश नहीं है। क्या है? अलिफ है। इसी तरह आप देखें, फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून, फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख्तसिमून। तो यहाँ पर फरीकानी ये मुसन्ना है, फरीकुन का मुसन्ना है, फरीकुन से फरीकानी। तो यहाँ पर भी वालामत रफ़ ही अल अलिफ, ये असल फोकस इस पर रखिए कि अलामत जो है रफ़ा की वो अलिफ है। इसी तरह फ़आखरानी यक़ूमानी मक़ामहुमा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लफ्ज है आखरानी, आखरानी, फा तो एक हर्फ है, आखरानी ये आखर से, लफ्ज आखर से बना है, इसका मुसन्ना है। तो ये भी अलामा इसमें रफा की कौन सी है? अलिफ है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि मुसन्ना में जो रफा की अलामत है वो क्या है? अलिफ है। और नस्ब और जर की अलामत क्या है? या। या है। या या है। मुहम्मदैनी और मुहम्मदैनी, नून पर आपको फोकस नहीं करना है, नून तनवीन के लिए है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये है मुसन्ना। ठीक है, ये क्या था? मुसन्ना। अब हमारे पास जो वक्त है, सारा तो कंप्लीट हम नहीं कर पाएंगे जम्मू मुजक्कर सालिम पर, लेकिन कुछ थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जमुल मुजक्कर सालिम, जिस तरह हमने पढ़ा मोहम्मद उनसे मोहम्मदूना और मोहम्मदीना फिर मोहम्मदीना, इसको जम मुजक्कर सालिम कहते हैं। इसको जम मुजक्कर सालिम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये
مذکر الفاظ کی جمع ہے، یعنی یہ میل جو ورڈز ہوتے ہیں جن کو عربی زبان میں میل کنسیڈر کیا جاتا ہے ان کی جمع ہے، ہر ورڈ کی جمع نہیں ہے بلکہ خاص میل کے لیے جمع ہے۔ اور اس کو سالم کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ جب اس کی جمع بنائی جاتی ہے تو اوریجنل جو ورڈ ہے یہ انٹیکٹ رہتا ہے، یہ بریک نہیں ہوتا ہے۔ جیسے جمع تکسیر میں وہ بریک ہو جاتا تھا، اس میں ایڈیشنل کوئی لیٹر بیچ میں آ جاتا تھا یا کوئی لیٹر کو ڈراپ کر دیا جاتا تھا، یہ چیزیں جمع مذکر سالم میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں محمد، اس سے جمع مؤنث جمع المذکر سالم کیا بنتا ہے؟ محمدون۔ محمد کا جو لفظ ہے شروع سے لے کر آخر تک سارے لیٹرز انٹیکٹ ہوتے ہیں، کسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، حرکات بھی سیم ہوتے ہیں، محمد، محمد، محمدون، تو یہ بالکل انٹیکٹ رہتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ السالم۔ تو جمع مذکر سالم کی ڈیفینیشن علماء جو بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہوا اسم، ٹھیک ہے، ہوا اسم دل علی اکثر من اثنین او اچھا اس میں اثنتین نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ہوا ہاں کہ یہ ایک ایسا اسم ہے جو دو سے زائد مور دین ٹو کاؤنٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس میں رفع کی حالت کس سے ریپرزینٹ ہوتا ہے؟ بزیادت الواو و نونی، کہ رفع کی حالت واو اور نون کے ساتھ آتا ہے، اور نصب اور جر کی حالت کس کے ساتھ آتا ہے؟ وَبِزِيَادَةِ الْيَاءِ وَالنُّونِ فی حالتین، فی حالتین ہونا چاہیے، حالتین، حالتین نصب والجری والجری، کہ جر اور نصب کی حالت میں یہ یا اور نون کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی مثنیٰ جیسے ہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ صالح للتجرید عن الزیادہ، یعنی اس میں سے اگر آپ واو نون کو ہٹا دیں تو اوریجنل مفرد آپ کو پتہ چل جائے گا، ہے نا؟ تو یہ چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے، جیسے مثنیٰ میں ہم جب الف نون کو ہٹاتے ہیں تو ہمیں مفرد کا پتہ چل جاتا ہے، جمع مؤنث سالم میں بھی آپ اگر واو نون کو ہٹا دیں تو عموماً آپ کو اوریجنل جو مفرد لفظ ہے محمد وہ پتہ چل جائے گا، اور آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہاں پر محمد و محمد و محمد اور فصاعدن، فصاعدن، یعنی دو سے تو زیادہ ہونا چاہیے نا کیونکہ جمع ہے، تو محمد و محمد پر ہم نہیں رکیں گے، ایٹ لیسٹ 3 بتائیں گے۔ اب 3 سے پھر یہ زائد کتنے بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام 3۔ واضح ہے نا، کلیئر ہے نا کہ یہ جمع ہے، یہ مثنیٰ نہیں ہے۔ اگر یہ مثنیٰ ہوتا تو ہم کہتے محمد و محمد، لیکن یہاں پر جمع جمع ہے، تو جمع ہمیشہ 3 سے سٹارٹ ہوتا ہے، محمد و محمد و محمد، اب اس میں آپ جتنا جوڑ دیں تو پھر یہ جمع کی صورت بنے گی۔ تو اس کی مثال آپ یہاں پر دیکھیں، جیسے مسلمن سے مسلمونہ بنے گا، مسلمن ایک مسلمان مرد، مسلمونہ 3 سے زائد مسلمان مرد، 3 یا 3 سے زائد مسلمان مرد، مسلمن و مسلمن و مسلمن فصائدن، کہ 3 یا 3 سے زائد، مؤمن سے مؤمنون، مؤمن ایک مومن مرد، کئی سارے مومن مرد، 3 سے زائد مؤمنون۔ اسی طرح اگر ہم کہیں مسلمتن، سوری مسلمتن نہیں آئے گا، میرے منہ سے مسلمتن غلط کہہ دیا، مسلم کیونکہ یہاں پر مذکر کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کی بات نہیں ہو رہی، تو ہم فیمیل کوئی بھی ورڈ نہیں لائیں گے، اور ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی کہ یہاں پر جمع مذکر سالم میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جمع مذکر سالم بائی کانسیپٹ بہت آسان ہے، اگر آپ نے مثنیٰ سمجھ لیا تو جمع مذکر سالم بھی آسان ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں 3 یا 3 سے زائد ہوتے ہیں، اور آسانی کے لیے ہم آخر پر واو نون لگاتے ہیں، اور وہ واو نون کیوں لگاتے ہیں یہ ہم نے سارا ڈسکس اعراب والے پورشن میں کر لیا ہے نا، ایسا ہی ہے نا کہ ہم واو نون کیوں لگاتے ہیں، یا نون کیوں لگاتے ہیں، کیوں یہ مسلمونہ ہوتا ہے، کیوں یہ مسلمینہ بنتا ہے جر و نصب کی حالت میں، یہ سب ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ تو جمع مذکر سالم اصل یہی ہے، لیکن جمع مذکر سالم میں کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ کا جاننا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ ان چیز کو نہیں سمجھیں گے، آپ ہر لفظ جو آپ کے سامنے مذکر کی طرح ظاہر ہوگا آپ اس کا جمع مذکر سالم بنانے لگیں گے، جو کہ غلط ہے۔ تو علماء نحو نے کچھ شرط لگائی ہے کہ آپ ہر لفظ کو جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں رجالن، آپ رجالون بنا دیں، میں آپ کو کہوں کتابن، آپ کتابونہ بنا دیں، یہ غلط ہوگا،
کیوں غلط ہوگا؟ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ شروط ہیں، کچھ شرط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں جن کا آپ کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ ہے جس کو آپ کو جمع مذکر سالم بنانا ہے، تو وہ لفظ نمبر ایک، پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ علم ہونا چاہیے۔ علم، علم کہتے ہیں پراپر ناؤن کو، یعنی کسی چیز کا نام ہونا چاہیے، کسی شخص کا نام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تبھی وہ آپ اس کا کیا بنا سکتے ہیں؟ جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں بنا سکتے۔ جمع مذکر سالم آپ صرف علم کا بنا سکتے ہیں، اور صفت جو بھی آگے پڑھیں گے، یہ دو چیز کا آپ بنا سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر کسی شخص کا نام ہے بلال، تو بلال سے آپ بلالونا بنا سکتے ہیں، محمد سے آپ محمدونا بنا سکتے ہیں، حامد سے آپ حامدونا بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ناموں سے آپ بنا سکتے ہیں، لیکن ان ناموں سے بنانے کے لیے بھی کچھ شرط ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پہلی چیز ہم نے کیا سمجھا کہ جمع مذکر سالم ہم ناموں سے بنا سکتے ہیں، نام سے، لیکن ناموں سے بنانے کے لیے بھی علماء نے کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ کیا شرط ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ مذکر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو کہ ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، تو یہ مذکر ہونا چاہیے، یہ لفظ میل ہونے چاہیے، جیسے محمد، زبیر، ان سے ہم ان کی جمع مذکر سالم کیا بنا سکتے ہیں؟ محمدون، زبیرون وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی لفظ ہے زینب، 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 کیا ہم اس سے جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں زینب سے؟ نہیں۔ کیوں نہیں نہیں بنا سر، سکتے؟ کیونکہ یہ مونس ہے۔ مؤنث ہے تو مؤنث نام سے ہم نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ مؤنث اگر کوئی کسی کا نام ہے، عورت ہے یا فیمیل ہے، تو اس سے ہم نہیں بنا سکتے، یہ تو بالکل آسان ہے۔ اچھا، اسی طرح اگلی جو شرط ہے وہ یہ کہ عاقل ہونا چاہیے۔ اچھا، کہ جس لفظ کو کا ہم جمع بنا رہے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے؟ عاقل ہونا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے، اچھا، عربی زبان میں عاقل کا لفظ جو ہے نا، اس میں آپ کئی سارے اعراب پائیں گے، لیکن بیسیکلی یہ لفظ عاقل جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ عربوں نے یہ دیکھا کہ جس مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق کو اختیار دیا گیا ہے ریزننگ کا، کہ وہ سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرتی ہے یا پھر غور و فکر کرتی ہے، اس کو عاقل کہتے ہیں، عقل والے، جو اچھا بھلا یا برا سمجھ سکتے ہیں، ان کو عاقل کہتے ہیں۔ لیکن عاقل کو وہ آئیڈیلی انسانوں کے لیے ہی مانتے ہیں کہ عاقل اصل میں انسان ہے، عقل والا، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ چیزیں اور ہیں جو اگر عقل والے کام کرتی ہیں تو ان کو بھی عاقل مان لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے ساتھ، انسان کے ساتھ جن، جن کو بھی عاقل مان لیا جاتا ہے، کبھی فرشتوں کو بھی عاقل مان لیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچ کر کوئی کام کرنے کا اختیار نہیں دیا، لیکن ان کی حرکتیں جو ہیں وہ بعض دفعہ انسانوں کی طرح ہمیں لگتی ہیں، جیسے کہ وہ کوئی ریزننگ کر کے کوئی فیصلہ پر یا نتیجے پر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی شمار کر لیا جاتا ہے، فرشتوں کو بھی۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ اور تیسرا کبھی یعنی عقل کی جو بات ہے نا، کہ عربی زبان میں بچے کو بھی، جس کو بھی بولنا بھی نہیں آتا، اس کو بھی عاقل شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ابھی نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، لیکن عربی زبان نے بچوں کو بھی شامل کیا ہے، جو بھی بول بھی نہیں سکتے، چھوٹے بچوں کو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو اس کو بھی عاقل شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ، اس کی عقل بھی نہیں ہے، لیکن وہ انسان کے کیٹیگری میں آتا ہے، اس وجہ سے اس کو عاقل مانتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کوئی شجر ہے یا حجر ہے، کوئی پیڑ ہے، کوئی جو نا پتھر ہے، اگر اس کی حرکتیں ایسی ہیں جیسے کہ کوئی انسان وہ حرکت کر رہا ہو، تو بھی اس کو وہ عاقل کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ عاقل جو ہے عربی زبان میں یہ ایک وسیع لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اوریجنلی انسان شامل ہے، لیکن انسانوں سے ملتی جلتی حرکتیں اگر کوئی چیز کرے تو اس کو بھی وہ عاقل ہی شمار کرتے ہیں، اگرچہ وہ شجر و حجر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ واضح؟ تو اس کو کہتے ہیں عاقل۔ تو عربی زبان میں اگر آپ علم سے، کسی کے نام سے اگر آپ جمع مذکر سالم بنا رہے ہیں، تو پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ وہ مذکر ہونا چاہیے، لیکن دوسری شرط وہ یہ لگاتے ہیں کہ وہ عقل ہونی چاہیے اس کو، ٹھیک ہے؟ عقل والا ہونا چاہیے۔ تو پھر کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد
تو عقل والا ہے، اس کا بن سکتا ہے محمدون۔ لیکن ہلال، ہلال کس کو کہتے ہیں؟ جو چاند نکلتا ہے آسمان میں، ٹھیک ہے، رویت ہلال جس کو کہتے ہیں نا، ہلال کمیٹی جس کو کہتے ہیں، جو پہلا چاند نکلتا ہے مہینے کا، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ تو ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو پہلے تاریخ کو نکلتا ہے، لیکن ہلال ایک علم ہے، ایک نام ہے، لیکن اس کو ہم ہلالونا نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ غیر عاقل ہے. غیر عاقل ہے، حالانکہ یہ مذکر نام ہے، ہلال مذکر ہے، عربی زبان میں اس کو میل کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو ہلالونا نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیر عاقل ہے، عقل نہیں رکھتا۔ اسی طرح لاحق، لاحق یہ ایک گھوڑے کا نام ہے، عربوں نے اپنے گھوڑوں کے نام کو لاحق، یا اسی طرح انہوں نے اور بھی یہ سابق وغیرہ رکھا ہے۔ تو لاحق یہ گھوڑے کا نام ہے۔ اب گھوڑے کا نام تو ہے، لیکن کیا ہم اس کو لاحقون کہہ سکتے ہیں جمع مذکر سالم؟ نہیں. نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عاقل نہیں ہے، یہ گھوڑے کا نام ہے۔ اسی طرح واشق، ٹھیک ہے، واشق، واشق، ایک سیکنڈ نا، میرے ذہن سے نکل گیا، واشق کہتے ہیں، دیکھیں میرے ذہن سے نکل گیا۔ اچھا، واشق میں انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں، یہ بھی کچھ اسی طرح ہوگا، گھوڑے کا نہیں، اچھا کتے کا نام ہے، یاد آ گیا مجھے، پھٹنا، کتے کا نام، پھٹنا، شک سے آتی نا، جی شک سے پھٹنا، نہیں نہیں پھٹنا جیسے شک جنا، نہیں نہیں نہیں، یہ عرب نا پھٹ اپنے جانا. کتوں کے نام کو رکھتے ہیں اس طرح۔ واشق جو ہے نا، ایک کتے کا نام ہے، ٹھیک ہے، اچھا کتوں کے نام وہ اس طرح رکھتے ہیں۔ اچھا تو اس اچھا کا اچھا. نام بھی جو ہے وہ غیر عاقل ہے، کتا غیر عاقل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے واشق جو ہے وہ اس کی جمع مذکر سالم نہیں بن سکتی۔ واضح؟ تو کچھ مثالیں آپ نے سمجھ لی۔ اب ایک مثال سورۃ الزاریات میں دیکھ لیں، آیت نمبر 48، اس کا ترجمہ مجھے آپ لوگوں میں سے کوئی اگر بتا سکتا ہے تو بہت عمدہ، ٹھیک ہے۔ سورۃ الزاریات آیت نمبر 48، میں نے آیت کو بھی سامنے رکھ دیا ہے کہ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اپنے متعلق کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سورۃ الزاریات آیت نمبر 48۔ جی، کوئی ہیں آپ لوگوں میں سے جو ٹرائی کرنا چاہیں گے اس کا ترجمہ، یہ چاہیں گے؟ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ یہ زمین اس کے لیے فرش ہے، ونعمن، اور اس کی جو نعمت ہے وہ نہیں، ایک ترجمہ اس طرح ماہد. نہیں بنے گا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین ہم نے اس کو فرش بنایا، ٹھیک ہے، جی جی فرش جی یعنی پھیلا دیا۔ جی. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، مہد کہتے ہیں بستر، جس طرح انسان لگاتا ہے نا سونے سے پہلے، بستر یا جی جی بچھونا جس طرح بچھاتے ہیں اس کو مہد مہد کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں، ہاں ہاں، کریڈل کو کہتے ہیں مہد. جی جی، کریڈل کو بھی کہتے ہیں، اور مہد جو ہے جی وہ بچھونے کو بھی کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ جی وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا، اور ہم بڑا اچھا جو ہے نا وہ، جس طرح زمین تیار کرنے والا، اس کے لیے آیا نعمہ یہاں پہ اچھے کے معنی میں ہے کہ ہم بہت اچھا بنانے والے ہیں یا بہت اچھا تیار کرنے والے ہیں۔ کوئی آپ لوگوں میں سے ترجمہ ہے کسی کے پاس؟ ورنہ پھر میں نکالتا ہوں انشاءاللہ۔ جی ڈالا ہے سر جی. جی جی، بولیں آپ۔ اچھا، ڈال جی دیا میں آپ نے نے؟ لگا دیا اچھا، لگایا ہے آپ نے، ترجمہ. اچھا، جی جی شکرا شکرا شکرا۔ اچھا، ہاں، کسی نے انگلش میں بھی لگایا، سسٹر الفین، والارض، ہاں آپ نے کہا، اور ہم نے ہی زمین کو بچھایا، پھر ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہی بچھانے والی بات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا استعمال کیا؟ جمع مذکر سالم کا استعمال کیا ہے، الماہدون، الماہدون یعنی بچھانے والے، الماہد ایک بچھانے والا، اور الماہدون کئی بچھانے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فنعم الماہدون، کہ اور ہم کتنا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک علم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ الماہد، چلے ایک الماہد کہہ لیں کہ ایک علم آپ نے مان لیا، اور
یہ مذکر لفظ بھی ہے، میل ورڈ بھی ہے، لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عاقل ہے؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عاقل ہے؟ بالکل ہے. جی سر. جی سر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عقل کی صفت ہم نہیں ثابت کرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل سنت والجماع جو ہے وہ عقل کی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے علم کی صفت آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاقل نہیں کہہ سکتے. تو یہاں پر علماء نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ نحویوں پر، خاص کر جو فلسفی اور منطقی پہلو والے جو علماء ہیں یا بلاغت والے علماء ہیں، انہوں نے یہاں پر تھوڑا سا نحویوں پر نقد کیا ہے کہ آپ عاقل کی شرط مت لگائیں، آپ کہیں کہ عالم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم عاقل نہیں کہہ سکتے. تو پھر اس آیت میں آپ اس کو جمع مذکر سالم سے ہٹ کر آپ کو ماننا ہوگا، حالانکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. الماہدون، المسلمون، محمدون. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ عاقل نہ کہیں، آپ عالم کہیں. تو یہ علماء میں تھوڑی سی ڈسکشن ہے، میں نے آپ کو جسٹ اس کو ایک تھوڑا سا فلیور آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیوں عاقل آپ کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عاقل ہے، نعوذ باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے عاقل کا لفظ استعمال نہیں کرتے. تو آپ عالم کہیں، ٹھیک ہے؟ کہ عالم کی شرط لگائیں کہ علم والا ہونا چاہیے. اچھا، یہ ایک ہو گئی. جی. اور ایک چیز آپ دیکھ لیں، اور ایک چیز دیکھ لیں، وہ انشاءاللہ آگے آئے گی انشاءاللہ. ہاں، آج دو ہی شرط اور کوئکلی کمپلیٹ کریں گے. جیسے ایک اور شرط وہی لگاتے ہیں کہ تا و تانیث نہیں ہونا چاہیے، یعنی مذکر جو لفظ ہے نا، علم ہو، مذکر ہو، لیکن اس میں گول تا نہیں ہونی چاہیے. جیسے طلحہ، معاویہ، معاویہ، حمزہ، یہ سب جو الفاظ ہیں ان کے آخر پر گول تا آتی ہے، تو ان کا جمع مذکر سالم نہیں بن سکتا. اگرچہ یہ علم بھی ہیں، یہ مذکر بھی ہیں، یہ عاقل بھی ہیں، لیکن ان کی جمع مذکر سالم نہیں بنے گا، ان کا جمع مؤنث سالم بنے گا. طلحات، معاویات، حمزات، اس طرح، ٹھیک ہے؟ تو آج میرے خیال سے اتنا ہی رکھتے ہیں. اگلے ویک انشاءاللہ اس کو باقی جو اس کی شرطیں ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر تھوڑی سی پریکٹس بھی کریں گے جمع مذکر سالم کی انشاءاللہ. جی سسٹر فاطمہ. جی سر. سر ایکچولی میں ٹو سنس بول رہی تھی، غلط تھا سر. ٹو ایسٹ اینڈ ٹو ویسٹ تھا. ہاں، مغربین. آ، ہاں، مغربین سے مراد ایسٹ اینڈ ویسٹ دونوں شمار ہوتے ہیں اس میں. جی سر. سر ہاں مجھے وہی جانا ہے سر. ہاں ہاں. ٹو ایسٹ ٹو ویسٹ سر، لائک کس کو ڈینوٹ کر رہا ہے، مطلب یہاں واقعی یہاں جو ہے؟ ہے نا اس میں تھوڑی سی تفسیر ہوگی، میں اس کو ایک بار دیکھ کر بتاؤں گا، لیکن میرا جو ذہن ابھی کام جو بتا رہا ہے، اس سے مراد المشرق والمغرب دونوں ہیں شمار، تو اس کو جی سر. جی المغربین سر. کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی ٹو سر. ایسٹ. سورہ ہے 17th آیت، 55 17th آیت میں رب المشرقین و رب المغربین، لارڈ آف دا ٹو ایسٹ اینڈ لارڈ آف ٹو ہاں، ویسٹ. یہ اصل میں نا یہاں پر مشرقین اور مغربین سے جہاں تک مجھے بھی یاد پڑتا ہے، یہ اس میں علماء کی تفسیر ہے کیونکہ جو سورج کے جو رائز ہونے کا اور سیٹ ہونے کی یہ جو پوائنٹس ہے نا، یہ کافی وسیع جی ہوتا ہے. سر. اگر آپ دیکھیں سمر سے لے کر ونٹر تک جو ہوتا ہے، یہ ایک پوائنٹ سے رائز کر کے جی ایک دوسرے سر. پوائنٹ پر گرتا ہے، پھر یہ سالوں بھر چینج ہوتا رہتا ہے. تو جیسے کہ یہ دونوں مشرق اور یعنی دو مشرق اور دو مغرب جیسے کہ ہیں، ایز اف دیر جی آر ٹو سر. ایسٹ اینڈ ٹو ویسٹ. تو یہ شاید ابھی اچھا. میرے ذہن میں جو اس کی تفسیر آ رہی ہے وہ اسی طرح علماء کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک بار دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ یہی ہے. شور شر. یہی ہے. مشرقین اور مغربین جو ہے نا، جی جی وہ دو مشرق اور دو مغرب کی ہے. جی اور یہ خاص طور سے گلف کنٹریز میں آپ کو پتہ چل جائے گا. جی اگر جی آپ ونٹر سے سمر کی طرف جائیں گے جی تو کافی وہ خود آپ اگر فجر کو دیکھتے ہیں تو جی وہ جی پتہ چل جاتا ہے. 6 مہینے میں کافی دوری ہو جاتی کافی دوری ہوتی ہے. یہاں پر بھی کینیڈا ہے. میں ہم جی. دیکھتے ہیں کہ سن سیٹ جو ہے نا وہ سمر میں میرے سامنے سن سیٹ ہوتا ہے. تو